अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लिटिल नाउ। मैं हूं अली सरवर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ से पहले वही बात जो ज़ाहिर है हम करते आए हैं और सबको करनी चाहिए। जो वो क्या है? वो अमल है। जी हाँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम। और आगाज़ करते हैं रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में। खबरें बहुत सारी, क्योंकि मैं व्लॉग्स आजकल बहुत कम कर पा रहा हूँ। कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वक़्त नहीं मिल पा रहा। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताएँ आपको कि बड़ा एक बहस चल निकली है, शुतुरमुर्ग का गोश्त। सेठ ने कहा है, सेठ के बच्चे जो खाएँगे वही मैं आपको खिलाऊँगा। और सेठ के बच्चे पता नहीं क्या कुछ खाते हैं, क्या कुछ पीते हैं, तो वही कह रहे हैं जी वो सेठ ने कहा है शुतुरमुर्ग तो होगा। 35,000 का शुतुरमुर्ग को वो लाख का 1.5 लाख का खरीद के भी खिलाना पड़ा तो खिलाया जाएगा। शुतुरमुर्ग की कहानी पे भी आते हैं कि ये जो दस्तरखान लगाकर आजकल बड़ी कहानियाँ बन रही हैं। बहुत सारे एनजीओज़ हैं जिसमें जेडीसी भी है, ज़फरबाज साहब भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। उस पर भी आते हैं हम। शुतुरमुर्ग पे भी आज कहानी करते हैं कि क्या है शुतुरमुर्ग और ये क्यों बहस चल निकली है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि जो बयान दिया है अली अमीन गंडापुर ने वो बड़ा अहम है। मैं चाहता हूँ थोड़ा उस पर ज़रूर हम बात करें। रिश्वत माँगने वाले अफ़सर के सर पर ईंट मारें और मेरा नाम लें। ये कौन कह रहे हैं? सीएम हैं केपीके के अली अमीन गंडापुर साहब। मज़ीद फरमा रहे हैं कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ और ज़रदारी पर भी डीआई खान में मुकदमात हैं। तो फिर वहाँ भी मैं पुलिस भेज सकता हूँ अगर मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की, क्योंकि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए और ये गिरफ्तारी इनकी होगी। होगी, क्योंकि 9 मई के वाक़यात में इस मुलव्विस है और अब मुलव्विस नाम है इनका। मैं ये तो नहीं कह रहा मेरे पास कुछ सबूत है कि मुलव्विस है, लेकिन नाम है इनका। तो बहरहाल ये कहानी कहाँ तक चलती है, सीएम साहब इस तरह के बयानात दे रहे हैं। फिर दूसरी तरफ ये देख लीजिए कि एमक्यूएम का यौम तासीस आया और चला गया। एमक्यूएम का 40वां, बहुत सारे लोगों ने कहा एमक्यूएम का 40वां था, मतलब 40वां यौम तासीस। दूसरा 40वां तो वो जब ख़त्म हो जाता है, कोई मर जाता है, तो फिर 40वां होता है ना। तो बहुत सारे लोगों ने वो भी अज़राए तफन्नुन कहा कि जनाब वो तो इनकी ख़त्म होगी, क्योंकि ये भी तो हमने सुना ना, हमने तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं और आपने भी वीडियोज़ बारहा देखी भी होंगी जिसमें ये एक सीनियर डिप्टी कन्वीनर और बहुत सारे दीगर लोग ये कहते नज़र आते थे कि जी ये जो एमक्यूएम है, एमक्यूएम पाकिस्तान, इनका तो यौम तासीस 18 मार्च है ही नहीं, क्योंकि ये तो बानी मुत्तहदा की जो एमक्यूएम है जो 1984 में बनी उसका है, उनको मनाना चाहिए 18। और ये तो 23 अगस्त को बनी है। ये सब कुछ रिकॉर्ड में है, ये मैं अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा। ये ज़ाहिर सीनियर डिप्टी कन्वीनर और दीगर लोग कहा करते थे, वीडियोज़ मौजूद है, लोगों ने बड़ा इस पर चलाई वीडियोज़ भी कि ये देखिए जनाब ये तो कहते थे कि ये इनका है ही नहीं और फिर क्यों बना लिया। और ख़ैर एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी बनाया और एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ डॉक्टर खालिद मकसूद सिद्दीकी जो सरबराह भी हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि जी हम जागीरदारों के खिलाफ हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, हम सनअतकारों के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, लुटेरों के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। तो बड़ी अजीब-सी बात है कि एक तरफ जागीरदारों के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान की जद्दोजहद है और वोट आपने सदर ज़रदारी साहब को दिया है जो कि जागीरदार हैं। दूसरी तरफ आप सनअतकारों के खिलाफ हैं और सनअतकार ही हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उनको भी वोट दिया है आपने। तो मतलब सपोर्ट भी कर रहे हैं आप, उनके खिलाफ जद्दोजहद भी कर रहे हैं, अजीब-सी बात है। और फिर अ, जो सेनेटर्स मुंतखब हो रहे हैं, उसपे लोग बहुत ज़्यादा कड़ी तनकीद कर रहे हैं कि जी फैसल बावड़ा साहब जो पीटीआई में रहे, पीटीआई की तरफ वज़ारत भी थी उनके पास और एमक्यूएम के बारे में क्या कुछ वो नहीं कहते रहे, क्योंकि कराची से उनका ताल्लुक है माज़ी में, एमक्यूएम को क्या कुछ उन्होंने नहीं कहा। उसके बावजूद एमक्यूएम के जो तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा हैं आदिल अस्करी और अली खुर्शीदी साहब, उन्होंने नाम तजवीज़ किया। एमक्यूएम पाकिस्तान वाले वोट दे रहे हैं उसपे, क्योंकि मेरे सामने एक खबर मौजूद है कि अ, एक ज़राए न्यूज़ है, उसने खबर दी, शब्बीर कायम साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि पार्टी ने फैसल बावड़ा को वोट देने का फैसला किया और इसमें शर्म की कोई बात नहीं। यानी फैसल बावड़ा जिसका ताल्लुक एमक्यूएम से नहीं है, जो एमक्यूएम को कड़ी तनकीद का हमेशा निशाना बनाता रहा है, उसको वोट देना, उसको सेंटर बनवाना कोई शर्म की बात नहीं है और हमने फैसला कर लिया है। और इस सिलसिले में पार्टी में कोई इख्तिलाफ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि तमाम लोग इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि जी फैसल बावड़ा को सेंटर बना दीजिए। हालाँकि एमक्यूएम में क्या लोग नहीं है और एक होता है ना कि हमारे पास जी उम्मीदवार ही नहीं है, कोई इस काबिल ही नहीं है, कोई इतना काबिल आदमी ही नहीं है, कोई इतना पढ़ा-लिखा आदमी नहीं है, ना कोई हमारा नज़रियाती ऐसा बंदा मौजूद है, ना कोई पुराना सा किसी कुर्बानी है जिसको हम सेनेटर बनवाएँ।
تو اس لیے فیصل واڈا کو بنانا پڑ رہا ہے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں شرم کی کیا بات ہے، ہماری پارٹی سے تعلق ہو نہ ہو، ہم بنوا رہے ہیں سینٹر۔ اس پر بڑا دلچسپ جو میں سمجھتا ہوں جو بات کی، وہ رؤف صدیقی صاحب نے بات کی۔ ایم کیو ایم جو ہے، ایم کیو ایم یہی لوگ سارے، یہی سارے لوگ اپنی 22 اگست 2016 سے پہلے یہی لوگ کہا کرتے تھے جی اگر پاکستان میں کوئی انقلابی لیڈر آیا ہے تو وہ الطاف حسین ہے۔ یہ ایم کیو ایم کے لوگوں کی رائے تھی۔ اب وہ رائے نہیں ہے، لیکن اب ایک دوسری رائے جو ہے وہ رؤف صدیقی صاحب نے دی ہے، وہ بڑی اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ رؤف صدیقی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی فیصل واؤڈا ایک انقلابی لیڈر ہے۔ یعنی الطاف حسین کے بعد یہ دوسرا آدمی ہے جس کے لیے ایم کیو ایم کے کسی شخص نے کہا ہے کہ انقلابی لیڈر ہے فیصل واؤڈا۔ نہ ان کی پارٹی سے تعلق، بلکہ پارٹی سے تعلق کیا، ان کی پارٹی کو کیا کچھ نہیں وہ کہتے رہے، بلکہ جس دن ایم کیو ایم ووٹ ہوئے اور ایم کیو ایم کی سیٹیں آئی ہیں تو فیصل واؤڈا نے کیا کچھ نہیں کہا مختلف چینلز پر بیٹھ کر، وہ بھی بہرحال بھول گئے ہوں گے۔ تو رؤف صدیقی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی یہ انقلابی لیڈر ہے فیصل واؤڈا، اور اللہ کرے کہ فیصل واؤڈا منتخب ہوں اور فیصل واؤڈا جیسے انقلابی لیڈر کی بڑی ضرورت ہے ہماری پارٹی کو، ہماری پارٹی میں وہ آ جائیں۔ اب لوگ انگشتیں بدندہ ہیں کہ جناب یہ کس قسم کی پالیسی ہے کہ پاکستان کی کہ جس شخص کا تعلق نہیں ہے پارٹی سے۔ اچھا چلیں، یا تو پھر کوئی ہوتا نا کہ جناب یہ ملک کا بہت بڑا کوئی دانشور ہے، بہت بڑا کوئی شاعر ادیب ہے، تو اس کو سپورٹ ایم کیو ایم کر رہی ہے۔ بہرحال ایم کیو ایم کی مرضی ہے، فیصل واؤڈا کو ووٹ دے، کسی کو ووٹ دے، لیکن بہرحال بہت سارے لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں، خاص طور پر مظہر عباس صاحب معروف صحافی ہیں پاکستان کے، کون نہیں جانتا ان کو۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے حالات، ایم کیو ایم کے حالات پر انہوں نے کہا ایم کیو ایم والے دوست خود ہی جائزہ لیں کہ یوم تاسیس منایا جائے یا 40واں، اور ہم تو خیر کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، ہم نے عرض کیا تو شکایت ہوگی اور پھر شکایتیں ہوتی بھی ہیں ہماری۔ تو بہرحال جب یوم تاسیس کی بات ہو رہی ہے تو یوم تاسیس ظاہر ایم کیو ایم انٹرنیشنل نے بھی منایا، اور ایم کیو ایم انٹرنیشنل والوں نے حیدرآباد اور کراچی میں پوسٹر اور بینر آویزاں کیے، تو پھر قانون حرکت میں آیا، اور پھر کیا ہوا جی، قانون جب حرکت میں آیا تو پھر پکڑ دکڑ ہوئی ان لوگوں کی جنہوں نے پوسٹر اور بینر آویزاں کیے گئے تھے۔ تو یہ بھی خبر ہمارے سامنے موجود ہے کہ جناب ان کو پھر ایسے لوگوں کو جن پر شک تھا، جنہوں نے بینر آویزاں کی ہیں انہیں تاسیس کے حوالے سے، جنہوں نے تصاویر لگائی ہیں، ان کی گرفتاری یا قانون نافذ کرنے والوں کے خلاف کارروائی شروع کی ہے، اور اس میں کچھ ہوا بھی ہے معاملہ، اس پر میں آگے جا کے بات کرتا ہوں۔ اب آ جائیے جناب، جو معاملہ بہت زیادہ زیر بحث ہے اور وہ ہے چلیے اس سے ملتی جلتی خبر بھی ایک دے دوں، کتنے دیر کا ولاگ ہو گیا۔ اچھا، حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں ان کے دل میں تکلیف ہوئی اور فلم داخل ہوئی، انجیوپلاسٹی ہو گئی ہے ان کی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے۔ ان سے عارف علوی صاحب بھی ملاقات کرنے گئے، پیپلز پارٹی کے میئر کراچی یعنی مرتضی وہاب صاحب بھی گئے، ایم کیو انٹرنیشنل کے نثار پنور صاحب بھی گئے، ان سے ملاقات کی، اور یعنی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان سب کی جاری ہیں۔ ان دو بندوں پہ ظاہر زیادہ وہ لوگوں نے فوکس کیا۔ عارف علوی صاحب چونکہ صدر سے ابھی آئے ہیں اور 2 سال کہا جاتا ہے کہ جی خاموشی سے زندگی گزارتے ہیں، اس کے بعد پھر سیاست میں حصہ لیں، ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں، لیکن بار وہ آتی، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، مختلف جگہوں پر جا بھی رہے ہیں، عیادت بھی کر رہے ہیں، اپنے کارکنان سے بھی مل رہے ہیں وہ۔ اس طرح نثار پنور صاحب بھی، اور وہ بھی پہنچے ہیں، ملاقات کی ہے، ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر زیر گردش بھی ہیں۔ اب آ جائے گی شتر مرغ، سیٹ نے کہا ہے جی شتر مرغ کھلاؤ۔ سیٹ کون ہے؟ اس بات کو رہنے دیتے ہیں، جو بھی ہے سیٹ، انہوں نے کہا جی جو میں کھاتا ہوں میرے بچے کھاتے ہیں وہی کھلائیں آپ۔ 35,000 والا شوگر ملک بے شک 1-1.5 لاکھ میں لے کے کھلا دیں، اس طرح خبریں چل رہی ہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ جو این جی اوز ہیں جتنی بھی، یا مخیر حضرات یا جے ڈی سی، ظفر عباس، یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، اور مجھ سے کچھ لوگ اور بھی ایگری کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر یہ بات کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ یار یہ دسترخوان لگا کر آپ کھانا جن لوگوں کو کھلا رہے ہیں، نہ وہ سفید پوش لوگ ہیں، نہ وہ مساکین ہیں جن کو کھلانا جائز بھی ہے اور افضل بھی ہے، بلکہ اس میں زیادہ تر کھانے والے وہ لوگ ہیں جو کرمنلز ہیں۔ اچھا اس میں ہیروئنچی، چرسی، موالی، یہ سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں لائن لگا کر صبح شام۔ کوئی کیوں کاروبار کرے گا بھائی، کوئی کیوں نوکری کرے گا، کوئی کیوں مزدوری کرے گا جب کھانے کو مرغن غذائیں ملیں گی؟ جو دوسرے شہروں سے، دیہاتوں سے، گاؤں سے لوگ آتے ہیں یہاں پر، تو وہ کیوں آ کے کام دھندا کریں گے بھائی؟ وہ یہ دھندا کریں گے صبح شام ہمیں لوٹیں گے پستول دکھا کر۔
اور پھر دوپہر میں اور شام میں بیٹھ کر انہی دسترخوانوں پر مرغن غذائیں کھائیں گے. وہ شتر مرغ بھی کھا رہے ہوں گے، وہ بکرے کا گوشت بھی کھاتے ہیں پھر وہ، اور صحت بنا رہے ہوتے ہیں یہاں آ کر. تو وہ کیوں کوئی کاروبار کریں گے؟ کیونکہ اب آپ ایسے لوگوں کو کھانے کھلا کھلا کر، مرغن غذائیں کھلا کھلا کر بے روزگاروں میں مزید اضافہ کر رہے ہیں، کرائمز میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. اس طرح آپ کے کھانے کھا کر وہ کوئی شریف آدمی نہیں بن جاتا وہاں جا کر. بھائی آپ ان صنعتیں لگائیں، ایسے یونٹس لگائیں، ایسی ملیں لگی ہوں، ایسے کام ہو جس سے روزگار ملے. مچھلی نہ کھلائیں، مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھائیں ان کو. جیسے آئی ٹی کورسز کرا رہے ہیں، بہت اچھا کام. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سارے کام غلط کر رہے ہیں، ظفر باز صاحب کی بات کر رہا ہوں، آپ اچھے کام بھی کر رہے ہیں. لیکن جو کام اس طرح کے ہیں جس پر لوگ کڑی تنقید کر رہے ہیں، اس میں کچھ ذاتی فائدے کے لیے نہیں تنقید کر رہے. یہ افسوس ہو رہا ہے کہ جناب اس سے بہتر ہے یار کہ دیگر جو آپ کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، ان پہ زیادہ توجہ فوکس ہونی چاہیے. اس طرح ان کرمنلز کو کھانے کھلا کر، میں سارے کرمنل نہیں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، نہ اس میں سفید پوش نظر آتے ہیں ہمیں، نہ ہمیں اس میں مساکین نظر آتے ہیں. اور پھر یہ دیکھیے، مساکین اور یہ سفید پوش طبقہ بیچارے خیرات زکوٰۃ کیمروں کے سامنے آ کے تو خیرات زکوٰۃ کا کھانا کھانے سے رہے بیچارے. ان کی بھی عزت نفس ہے نا. یا وہ کیمروں کے سامنے آئیں گے کھانا کھانے کے لیے آپ سے زکوٰۃ خیرات لینے کے لیے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے. کون آتے ہیں؟ وہی گھوم رہے ہوتے ہیں صبح شام. صبح دیکھ لیں ناشتے پہ، دوپہر میں کھانا، رات میں کھانا، سحری، تمام چیزوں ہمیں تو وہی شکلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تھوڑی دیر پہلے کوئی لوٹ بھی رہے تھے، تھوڑی دیر پہلے یہاں آ گئے. اسی ٹائپ کی شکلیں ہوتی ہیں سب کی. وہ یا بڑی تعداد ہیروئنچیوں کی ہے، موالیوں کی ہے، چرسیوں کی ہے، کرمنلز کی ہے. میں بار بار اس لیے زور دے رہا ہوں کہ بھائی اس میں نہیں ہمیں نظر آتے اس طرح کے سفید پوش لوگ یا مساکین. شرما رہے ہوتے ہیں بیچارے وہ کیمروں کے ساتھ، کیمرے لگ. اچھا پھر آپ سب کو اجازت دی ہوئی جا کے ویڈیو بنا لیں، تصویریں بنا رہے ہیں لوگ، فیس بک پہ اپلوڈ کر رہے ہیں. بلا یار کوئی بیچارہ اگر بھوکا ہے بھی، کوئی سفید پوش چھپتا چھپاتا آ ہی گیا ہے، تو اس نظام تو کوئی ایسا ہونا چاہیے. پھر آپ شتر مرغ لازمی آپ کھلائیں گے بھائی، اور بھی کھانے ہیں. شتر مرغ پہ ہی کیوں زور ہے؟ 35,000 شتر مرغ لاکھ ڈیڑھ میں کیوں خرید کے کھلایا جائے گا؟ آپ اس سے ہیلپ کرتے ہیں یار کسی کی. اچھا پھر شتر مرغ کے حوالے سے ایک فتویٰ چل رہا ہے حضرت علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کا، مرحوم کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شتر مرغ حرام ہے اور آپ لوگوں کو کھلائے چلے جا رہے ہیں. اب دوسرے شخص نے کہا کہ جی سنیوں کے نزدیک حلال ہے، یعنی سنی کھا سکتے ہیں شتر مرغ. اور اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ ضمیر اختر نقوی صاحب کے نے جو کچھ کہا اس کو اگر تسلیم کر لیں تو پھر وہ تو نہیں کھائیں گے، پھر حرام ہے. پھر حرام کیوں کھلایا آپ نے؟ کیونکہ آپ تو خود بھی مومن تو ہے نا آپ. اور بلکہ یہاں تک کہا ہے ضمیر اختر نقوی صاحب نے تو شتر مرغ جو ہے انہوں نے تو اس پر جو فتویٰ دیا ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے. وہ کہتے ہیں جو جانور پرندے پنجے سے کھاتے ہیں انہوں نے ولایت علی مانی ہی نہیں، اس لیے ان کو ہمارے پیٹ میں جانا ہی نہیں چاہیے، ورنہ ولایت علی پر گڑبڑ ہو جائے گی. تو یہ اگر سنیں آپ تو آپ ہی کے لیے ہے ظفر باز بھائی، سن لیجئے اگر آپ. ویسے تو شتر مرغ کو ویسے ہم نے تو کبھی ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور پتہ نہیں شتر مرغ کا گوشت ہے یا وہ مرغی کا گوشت کھلایا جا رہا ہے. لیکن شتر مرغی سمجھیے، ہمیں تو خیر شوق نہیں ان چیزوں کا. لیکن بہرحال شتر مرغ ہی کیوں، شتر مرغ پہ اس لیے اتنی زیادہ بحث و مباحثہ بھی ہو رہا ہے کہ جی شتر مرغ پہ ہی کیوں کہانیاں چل رہی ہیں. سحری کیا شتر مرغ کے بغیر نہیں ہو سکتی؟ وہ سیٹ صاحب کیوں مسلسل شتر مرغ پہ ہی زور دے رہے ہیں کہ سستی چیزیں مہنگے داموں لائی جا رہی ہے؟ کون اپنا کالا دھن سفید کر رہا ہے این جی اوز کی آڑ میں؟ بہت سی کہانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور روزگار مہیا کرنے کی ترکیب. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کے ذہنوں میں بات ڈالی جائے این جی اوز کی، یار روزگار کے لیے کچھ کیجیے. بے روزگاری جو بڑھتی جا رہی ہے، مقامی لوگوں کے لیے بھی کچھ کیجیے بھائی. مقامی لوگ ہمارے نوجوان یونیورسٹی کالج سے پڑھ پڑھ کر نکل رہے ہیں، ڈگری ہاتھ میں لیے جوتے چٹ کھاتے پھر رہے ہیں بیچارے. کھانے تو چلے مرغن غذائیں، وہ مقامی بیچارے کھانے جاتے بھی نہیں، بہت کم ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کیمرے لگے ہوئے کو دیکھ لیا کہ یار یہ خیرات زکوٰۃ کے کھانے مختلف، میں این جی اوز کی بات کر رہا ہوں. اور پھر شرمندگی ہوتی ہے، عزت نفس بھی ہوتی ہے انسان کی. تو بہتر یہ ہے کہ جو آپ کے اچھے کام ہیں انہیں کو جاری و ساری رکھیے، اور ایسے کام جن میں بہت زیادہ تنقید آپ پر ہو رہی ہے، اس کو تنقید کو بھی ہیلتھی تنقید ہونی چاہیے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے، نہ کہ جواب دے کر اب جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں آپ. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے اور رمضان کی فیض و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جو خبریں میں نے ذکر کیا تھا رہ گئی وہ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ضرور شامل حال ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت مولانا کی بات.